12 अगस्त 2026 जब दुनिया माह सफ़र के सूरज का इंतज़ार कर रही होगी। ऐन उसी वक्त आसमान पर अंधेरा छा जाएगा। क्या ये महज एक फलकियाती वाक़या है या कुदरत की तरफ से कोई बड़ा इशारा? आज हम वो 3 सच्चाइयाँ बताएंगे जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 12 अगस्त 2026 ये तारीख अपने जहन में लिख लें, क्योंकि उस दिन वो होने जा रहा है जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा। जब हम सब माह रबीउल अव्वल के चाँद की खुशी मना रहे होंगे, ठीक उसी वक्त आसमान पर सूरज को ऐसा ग्रहण लगेगा कि हर तरफ काली रात छा जाएगी। लोग इसे सिर्फ एक इत्तेफाक कहकर टाल देंगे, लेकिन क्या ये सिर्फ एक साइंसी खेल है या कुदरत हमें कुछ बड़ा समझाना चाह रही है? आज इस अंधेरे के पीछे छुपा वो सच सामने आएगा जिसे सुनकर आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। अगर आपने आज ये वीडियो मिस कर दी तो शायद आप इन बड़ी आफतों से बचने का रास्ता कभी न जान पाएंगे, जो बिल्कुल हमारे सर पर खड़ी हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सूरज को तो पहले भी ग्रहण लगता रहा है, इसमें नया क्या है? तो सुने, इस बार ये ग्रहण रबीउल अव्वल से सिर्फ चंद घंटे पहले क्यों हो रहा है? इसका जवाब आपके होश उड़ा देगा। बस 1 मिनट मज़ीद दें, मैं अभी आपको बताती हूँ। अक्सर लोग इस वक्त डर कर घरों में छुप जाते हैं, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुश्किल घड़ी के लिए एक ऐसी ख़ास नमाज बताई है, जो बड़ी से बड़ी बला को टाल देती है। वो नमाज क्या है, इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है और इसको पढ़ने का ख़ास तरीका क्या है, ये सब अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों, वो 3 वजीफ़े जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, वो कोई आम अल्फाज नहीं हैं। वो इस दिन के लिए आपकी ढाल बनेंगे, लेकिन इन वजीफ़ों का पूरा फ़ायदा तभी होगा जब आप वो एक काम नहीं करेंगे जो उस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। वो काम क्या है, गौर से सुने, क्योंकि 90% लोग इसी एक गलती की वजह से अपनी बर्बादी का सामान कर लेंगे। लेकिन इसका जवाब देने से पहले मैं आपके सामने वो सवाल रखने जा रही हूँ जिनका जवाब ढूंढने में लोग बरसों लगा देते हैं, और आज इसी वीडियो में आपको इनके सच्चे जवाब मिलेंगे। सबसे पहले तो ये जान लें कि क्या ये अंधेरा किसी बड़ी आलमी जंग या मुल्कों की तबाही का इशारा है? क्या वाकई हम किसी ऐसी क़यामत की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका जिक्र पुरानी किताबों में मिलता है? दूसरी बात, क्या इस ग्रहण का ताल्लुक किसी ऐसी खौफनाक ताकत यानी दज्जाल से है जिसके आने का वक्त अब करीब आ चुका है? क्या ये अंधेरा उसके इस्तकबाल की तैयारी है? और तीसरा बड़ा सवाल, क्या उस दिन बाहर निकलना, खाना पीना या सोना वाकई आपकी और आपके बच्चों की सेहत बर्बाद कर सकता है? कितना सच है और कितना वहम, आज हम इसका साइंसी और इस्लामी जायज़ा भी लेंगे। और वो ख़ास नमाज कसूफ़ जिसे पढ़ने का तरीका आम नमाज से बिल्कुल अलग है, वो आपके घर वालों के लिए हिफाजत का किला कैसे बन सकती है। इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में दूंगी। अब यहाँ एक रुक कर सोचने की बात यह है कि आखिर ये सब माह सफ़र के आखिर में और रबीउल अव्वल के ठीक पहले क्यों हो रहा है? क्या ये महज एक फल्कियाती हिसाब किताब है या इसके पीछे कुदरत का कोई बहुत बड़ा पैगाम छुपा है? देखें दोस्तों, माह रबीउल अव्वल वो महीना है जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, लेकिन इस बाबरकत महीने के आगाज़ से चंद घंटे पहले सूरज का बुझ जाना कोई आम बात नहीं है। तारीख गवाह है कि जब भी आसमान पर ऐसे गैर मामूली मनाजिर ज़ाहिर हुए हैं, ज़मीन पर बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। एक तरफ रबीउल अव्वल का नूर आने वाला है और दूसरी तरफ सूरज का अंधेरा। ये मंजर हमें याद दिलाता है कि हक और बातिल की जंग अब एक नए मरहले में दाखिल होने वाली है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये अंधेरा सिर्फ चंद मिनटों का ना हुआ बल्कि ये किसी बड़े तूफान का पेश खैमा हुआ तो क्या होगा? साइंसदान बताते हैं कि ऐसे ग्रहण जो किसी मुक़द्दस महीने के संगम पर हों, वो सदियों में एक बार आते हैं। इसका मतलब है कि हम और आप एक ऐसी घड़ी के गवाह बनने जा रहे हैं जिसके लिए पिछली कई नस्लें मौजूद नहीं थी। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? ये वक्त डर कर कोने में बैठने का नहीं बल्कि जागने का वक्त है। कुदरत हमें बता रही है कि इससे पहले कि रबीउल अव्वल की रहमतें बरसें, हमें अपने अंदर के अंधेरों को साफ करना होगा। ये सूरज का ग्रहण दरअसल हमारे लिए एक अलार्म है कि तौबा का दरवाज़ा खुला है, लेकिन वक्त बहुत कम है। दोस्तों, आखिर 12 अगस्त 2026 का ये दिन इतना ख़ास क्यों है? क्यों पूरी दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन फ़ल्कियात और तारीख़दान इस तारीख़ को लेकर इतने फ़िक्रमंद हैं? दोस्तों, बात सिर्फ सूरज के ग्रहण होने की नहीं है, बात है उस टाइमिंग की। आपने अक्सर सुना होगा कि सूरज ग्रहण तो हर साल होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रबीउल अव्वल की दहलीज पर यानी माह सफ़र के बिल्कुल आखिरी दिनों में सूरज ग्रहण का होना कितना नायाब है?
اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آسمان پر ایسا کوئی نایاب جوڑ بنا ہے تو زمین پر کچھ ایسا ہوا ہے جس نے انسانیت کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ دوستوں، میں آپ کو وہ سال بتانے جا رہی ہوں جب ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا تھا، مگر اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سورج کا بجھ جانا صرف زمین پر اندھیرا لاتا ہے، یا یہ ہماری سوچوں اور عالمی حالات پر بھی اثر ڈالتا ہے؟ اس کا جواب تاریخ کے ان خوفناک واقعات میں چھپا ہے۔ جواب میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ صدیوں پہلے جب ایسے ہی مقدس مہینوں کے قریب بڑے سورج گرہن ہوئے تو بڑے بڑے تخت الٹ گئے۔ تاریخ دانوں کے مطابق جب بھی سورج یا چاند کو ایسے وقت میں گرہن لگا جب لوگ کسی بڑی روحانی تبدیلی کا انتظار کر رہے تھے، تو اس کے فوراً بعد یا تو کوئی بڑا قحط آیا یا پھر ایسی جنگیں چھڑیں جنہوں نے ملکوں کے نقشے بدل دیے۔ مثال کے طور پر پرانی تحریروں میں ملتا ہے کہ جب اسپین میں مسلمانوں کا زوال ہو رہا تھا یا جب بغداد کی گلیاں خون سے رنگنے والی تھیں، تو اس سے کچھ عرصہ پہلے آسمان پر ایسے ہی غیر معمولی مناظر دیکھے گئے تھے۔ اب 12 اگست 2026 کو وہی پرانی تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک کائناتی الارم ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ دنیا اب کسی بہت بڑے تغیر یعنی کسی بہت بڑی تبدیلی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب یہاں ایک بات ایسی ہے جو شاید آپ کو کسی اور چینل پر نہیں ملے گی۔ لوگ تو صرف 2026 کی بات کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اس گرہن کے ٹھیک بعد جو ربیع الاول شروع ہو رہا ہے وہ باقی تمام ربیع الاول سے کتنا الگ ہوگا؟ کیا یہ اندھیرا ہمارے رزق پر اثر ڈالے گا، یا یہ کسی ایسی آسمانی آفت کا اشارہ ہے جس سے بچنا اب ناممکن ہے؟ اس کا جواب جاننا آپ کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ 12 اگست کو ہونے والا یہ گرہن اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ جنوبی بحر ہند اور انٹارکٹیکا کے علاقوں سے گزرے گا۔ روحانی طور پر دیکھا جائے تو سمندروں کے اوپر ہونے والے یہ بڑے واقعات سمندری طوفان یا زمین کی تہوں میں ہلچل مچانے کا باعث بنتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک جب اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو وہ ہمیں ڈراتا ہے تاکہ ہم غفلت کی نیند سے جاگ جائیں۔ یہ جو 12 اگست کی تاریخ ہے نا، یہ صرف ایک ہنسا نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ ربیع الاول سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ اگر یہ اندھیرا ہمارے دلوں پر چھا گیا تو پھر کوئی وظیفہ، کوئی دعا اثر نہیں کرے گی۔ دوستو، تاریخی حقائق تو آپ نے جان لیے، اب سب سے ضروری بات، 12 اگست کو یہ گرہن کس وقت لگے گا، نوٹ کر لیں۔ یہ سورج گرہن بدھ کے روز 12 اگست 2026 کو ہے اور اس کا عالمی وقت اس طرح بنے گا۔ اس سائنسی عمل کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق رات 10:34 پر ہوگا اور اس کا جو مرکزی پیک ٹائم ہے وہ پاکستانی وقت کے حساب سے رات 10:46 پر ہوگا، اور یہ پورا فلکیاتی عمل رات کے وقت 12 اور 13 اگست کی درمیانی شب ٹھیک 12:58 پر مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ انڈیا میں رہنے والے اس میں تقریباً 30 منٹ جمع کر لیں، لیکن اب ہم اس ویڈیو کے سب سے قیمتی حصے کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ پہلا وظیفہ کیا ہے جو آپ کو اس کالی رات کے اثرات سے بچائے گا، اور وہ کون سی ایسی تدبیر ہے جو آپ کے گھر کو حفاظت کا قلعہ بنا دے گی؟ دوستو، اگلا حصہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی مس مت کیجیے گا، کیونکہ اب بات عملی حل کی ہونے والی ہے۔ دوستو، تاریخ کی حقیقتیں تو آپ نے جان لی، اب آتے ہیں اس سوال پر کہ جب 12 اگست 2026 کو آسمان پر اندھیرا چھا جائے گا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا صرف ڈرنا کافی ہے؟ بالکل نہیں۔ دیکھیے دوستو، اللہ پاک جب اپنی کوئی بڑی نشانی دکھاتا ہے نا تو اس وقت زمین پر بسنے والوں کے لیے کچھ خاص تحفے بھی بھیجتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ پہلا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جسے اگر آپ نے اس سورج گرہن کے دوران کر لیا تو یقین مانیے آپ کے گھر کے گرد ایسی حفاظت کی دیوار بن جائے گی جسے کوئی کالی طاقت، کوئی بلا، کوئی مصیبت نہیں توڑ پائے گی انشاءاللہ۔ لیکن یہ وظیفہ بتانے سے پہلے ایک بات نوٹ کر لیں، اکثر لوگ وظیفہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن انہیں فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا صحیح وقت اور طریقہ نہیں جانتے۔ اس وظیفے کی اصل طاقت تب ظاہر ہوتی ہے جب سورج بالکل گرہن کے بیچ میں ہوتا ہے۔ وہ وقت کیا ہے اور اس وظیفے کے الفاظ اتنے طاقتور کیوں ہیں؟ چلیے اب اس بات پر غور کرتے ہیں۔ اب اس پر بات کرتے ہیں دوستو، وہ مبارک الفاظ جو آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں، وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جی ہاں، یہ وہ الفاظ ہیں جن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ اب ذرا سوچیں، جب سورج بجھ رہا ہو، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے جلال کی گواہی دے رہی ہو، اس وقت اگر آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے جوش میں نہیں آئے گی۔ اب آپ نے اس وظیفے کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے اور نہ زیادہ۔ جب سورج گرہن شروع ہو جائے تو ایک جگہ اطمینان سے بیٹھ جائیں
اپنے موبائل فون اور دنیا کی تمام باتوں کو سائڈ پر رکھ دیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور یہ تصور کریں کہ آپ اس کائنات کے مالک کے سامنے کھڑے ہیں جو سورج اور چاند کو کنٹرول کر رہا ہے۔ جب آپ 100 بار کہیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی اللہ پاک ہے اپنی خوبیوں کے ساتھ، یعنی اللہ پاک ہے جو بہت عظمت والا ہے، تو آپ کے جسم میں ایک ایسی سکون کی لہر دوڑے گی جو آپ کو ہر خوف سے آزاد کر دے گی۔ یہ 100 بار کی تسبیح آپ کے نامہ اعمال میں ایسے پہاڑ جیسا ثواب لکھوا دے گی جو آپ کو ربیع الاول کی برکتیں سمیٹنے کے لیے تیار کر دیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں ایک حیران کن بات سنیں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس وظیفے کے فوراً بعد آپ کو ایک خاص کام کرنے سے بچنا ہے؟ اگر وہ کام کر لیا تو اس تسبیح کا اثر ختم ہو سکتا ہے۔ وہ خطرناک کام کیا ہے اور اگلا وہ کون سا سچ ہے جو ہم حاملہ خواتین اور صحت کے بارے میں بتانے والے ہیں؟ اس کے لیے دوستوں کہیں جائیے گا مت، کیونکہ اب ہم ان وہموں کو توڑنے والے ہیں جو برسوں سے ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب سورج کو گرہن لگتا ہے تو حاملہ خواتین باہر نہ نکلیں، چھری یا کینچی کا استعمال نہ کریں ورنہ بچے پر نشان پڑ جائے گا یا وہ معذور ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کھانا زہریلا ہو جاتا ہے، اسے پھینک دو۔ دوستوں میری یہ بات کان کھول کر سن لیں، یہ سب وہم اور من گھڑت باتیں ہیں۔ سائنس ہو یا اسلام، کسی نے بھی ان باتوں کی تصدیق نہیں کی۔ اسلام ہمیں عقل اور سچائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ سورج کا بجھ جانا صرف اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اظہار ہے، یہ کسی کی زندگی یا موت پر اثر نہیں ڈالتا۔ ہاں، ایک خطرہ ضرور ہے اور وہ ہے آپ کی آنکھوں کا۔ اگر آپ نے اس کالے سورج کو براہ راست دیکھا تو آپ کی بینائی جا سکتی ہے۔ یہ سائنسی حقیقت ہے، لیکن باقی سب کہانیاں ہیں۔ دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ ان ظاہری خطرات سے 1000 گنا بڑا ایک روحانی خطرہ بھی ہے؟ جب آسمان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ وقت شیطانی طاقتوں کے لیے بہت پسندیدہ ہوتا ہے۔ وہ آپ کے دل میں ڈر اور وسوسے ڈالتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس اندرونی ڈر اور شیطانی حملوں سے بچا کیسے جائے؟ اس کا حل اس دوسرے وظیفے میں ہے جو اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ دوستو جب 12 اگست کو سورج گرہن لگے گا اور ہر طرف ایک عجیب سا سناٹا چھا جائے گا، اس وقت آپ نے اپنی زبان پر وہ کلمات لانے ہیں جنہیں میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا۔ وہ کلمات یہ ہیں: لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوستو اس وظیفے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ گناہوں سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے جو بہت بلند اور عظمت والا ہے۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ دراصل اللہ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، یہ کائنات تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے ہر بلا اور ہر شر سے اپنی پناہ میں لے لے۔ محترم ناظرین آپ نے اس وظیفے کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح اس دن آپ کے لیے روحانی باڈی گارڈ کا کام کرے گی۔ یہ وظیفہ صرف گناہوں سے نہیں بچاتا بلکہ یہ آپ کی زندگی کی بڑی بڑی مشکلوں، بندشوں اور پریشانیوں کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے۔ محترم ناظرین تصور کریں، ایک طرف سورج گرہن کی وجہ سے دنیا ڈر رہی ہوگی اور دوسری طرف آپ اللہ کے عرش کا خزانہ لوٹ رہے ہوں گے۔ یہ 100 بار پڑھنا آپ کے اندر اتنی طاقت بھر دے گا کہ آپ کو دنیا کی کسی طاقت سے ڈر نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے کام رکے ہوئے ہیں یا جنہیں ہر وقت کوئی نامعلوم خوف ستاتا رہتا ہے۔ محترم ناظرین اب ہم نے 2 وظیفے تو جان لیے، لیکن اس ویڈیو کا سب سے خوفناک اور اہم حصہ ابھی باقی ہے۔ وہ تیسرا وظیفہ کیا ہے جسے فتنوں سے بچنے کی آخری چابی کہا جاتا ہے؟ اور کیا 12 اگست 2026 کا یہ اندھیرا دجال کے خروج کی طرف کوئی اشارہ دے رہا ہے؟ کیا واقعی ہم آخری زمانے کے اس سب سے بڑے فتنے کے قریب پہنچ چکے ہیں؟ محترم ناظرین یہ جو اب آپ کے ہوش اڑا دے گا، بس چند منٹ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ محترم ناظرین اب ہم اس ویڈیو کے اس موڑ پر آ چکے ہیں جہاں سے پردہ ہٹنے والا ہے اس سچائی کا کہ کیا 12 اگست 2026 کا یہ سورج گرہن واقعی دجال کے خروج کی کوئی نشانی ہے؟ دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں آسمانی نشانیاں کثرت سے ظاہر ہوں گی۔ سورج اور چاند کا بے وقت یا غیر معمولی طریقے سے بجھ جانا اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ زمین پر کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ دجال جو تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہی خوف اور دھوکہ ہے۔ وہ لوگوں کو اپنی مصنوعی طاقت سے ڈرائے گا، لیکن یاد رکھیں اس وقت وہ لوگ بچ جائیں گے جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی پناہ ہوگی۔ اس خطرناک وقت اور فتنوں سے بچنے کے لیے آپ کا تیسرا اور سب سے بڑا ہتھیار وہ وظیفہ ہے جو خود اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وہ وظیفہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوستو آپ نے اس کالی رات میں یعنی اس گرہن میں اسے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ یہاں کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ دجال کے فتنے ان لوگوں پر اثر کریں گے جن کے دل گناہوں سے کالے ہو چکے ہوں گے۔
جب آپ استغفار کرتے ہیں تو آپ کے دل کا زنگ صاف ہو جاتا ہے اور آپ کے گرد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک ایسا قلعہ بن جاتا ہے جسے کوئی دجالی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ یہ وظیفہ آپ کو صرف 12 اگست 2026 کے اندھیرے سے نہیں بچائے گا، بلکہ یہ آپ کے ایمان کو اس طرح مضبوط کر دے گا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بڑا فتنہ بھی آ جائے تو آپ کا قدم نہیں ڈگمگائے گا انشاءاللہ۔ یہ توبہ کی وہ پکار ہے جو ربیع الاول کا نور آنے سے پہلے آپ کی روح کو پاک کر دے گی انشاءاللہ۔ دوستو، اب ہم اس ویڈیو کے سب سے اہم حصے کی طرف آ گئے ہیں۔ جب سورج کو گرہن لگ جائے تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی طرف دوڑتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے۔ اس نماز کو نماز کسوف کہا جاتا ہے۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کا طریقہ کار عام نماز سے الگ ہے۔ اسے بہت غور سے سمجھ لیں۔ دوستو، اس نماز کی 2 رکعتیں ہیں۔ آپ نے نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز کسوف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب آپ نے سورۃ فاتحہ شریف پڑھنی ہے اور اس کے بعد کوئی بھی بہت بڑی سورت پڑھنی ہے، جیسے سورۃ بقرہ یا کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو۔ اگر بڑی سورت یاد نہیں تو جو بھی یاد ہے اسے بہت آرام سے پڑھیں۔ پھر آپ رکوع میں جائیں۔ یہ رکوع بہت طویل ہونا چاہیے جس میں آپ بار بار اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں۔ اب رکوع سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں، لیکن سجدے میں نہ جائیں، بلکہ ہاتھ دوبارہ باندھ لیں اور دوبارہ سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں۔ یہ دوسری قرات پہلی قرات سے تھوڑی چھوٹی ہونی چاہیے۔ پھر دوبارہ رکوع میں جائیں۔ یہ رکوع بھی لمبا ہوگا مگر پہلے والے رکوع سے تھوڑا سا مختصر۔ اب رکوع سے کھڑے ہوں اور پھر 2 طویل سجدے کریں۔ سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی لمبا ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے دوسری رکعت بھی پڑھنی ہے، یعنی دوسری رکعت میں بھی 2 رکوع ہوں گے۔ محترم ناظرین، اسی طرح اس 2 رکعت نماز میں کل 4 رکوع اور 4 سجدے ہوں گے۔ جب آپ دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہوں تو تشہد یعنی التحیات پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں بہت لمبی صورتیں پڑھیں، یہاں تک کہ لوگ تھکنے لگے۔ آپ سورۃ بقرہ، آل عمران یا سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ یاد نہیں تو آپ قرآن پاک دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں یا جو صورتیں یاد ہیں ان کی تکرار کر سکتے ہیں۔ نماز کے بعد جب تک سورج صاف نہ ہو جائے آپ نے بیٹھ کر خوب استغفار کرنا ہے، دعا مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ نماز کا یہ طریقہ تو آپ نے سیکھ لیا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نماز کے ختم ہوتے ہی آپ کو وہ دعا مانگنی ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، اور وہ جو سوالات ہم نے شروع میں اٹھائے تھے ان کے حتمی جوابات کیا ہیں؟ چلیے اب اس آخری حقیقت کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، اب وقت آ گیا ہے ان سوالوں کے جواب جاننے کا جن کا وعدہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا۔ یہ وہ حقائق ہیں جو آپ کو کسی اور جگہ اتنی وضاحت سے نہیں ملیں گے۔ سوال نمبر 1، کیا 12 اگست 2026 کا یہ اندھیرا کسی بڑی عالمی جنگ کا اشارہ ہے؟ جواب: دیکھیے، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی بڑے فلکیاتی واقعات ہوئے زمین پر سیاسی ہلچل بڑھی۔ 12 اگست 2026 کے حالات بتا رہے ہیں کہ دنیا پہلے ہی نازک موڑ پر ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوتی ہیں تاکہ ہم لوگ توبہ کریں اور آنے والی آزمائشوں سے بچ سکیں۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس دن جنگ چھڑ جائے گی، لیکن یہ گرہن ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ امن کا وقت ختم ہو رہا ہے اور ہمیں روحانی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ سوال نمبر 2، کیا اس گرہن کا تعلق دجال کے استقبال یا اس کی آمد سے ہے؟ جواب: یہ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے، لیکن یاد رکھیں دجال کے آنے سے پہلے کی نشانیوں میں زمین اور آسمان پر بڑے بگاڑ کا ذکر ملتا ہے۔ ہم کسی مخصوص تاریخ کو دجال سے نہیں جوڑ سکتے کیونکہ یہ غیب کا علم ہے، لیکن ہاں، زمین سے ٹھیک پہلے سورج کا بجھ جانا ہمیں اس آخری زمانے کی یاد اینڈ آف ٹائمز دلاتا ہے، جس کی نشانیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی۔ یہ اندھیرا ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لو کہ کل کو اگر کوئی بڑا فتنہ آئے تو آپ گمراہ نہ ہو۔ سوال نمبر 3، کیا اس دن باہر نکلنا، کھانا پینا یا سونا واقعی خطرناک ہے؟ جواب: یہاں بہت سے لوگ وہم کا شکار ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اسلام میں گرہن کے وقت کھانا پینا یا سونا حرام نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو آرام یا کھانے میں ضائع کرنے کی بجائے نماز اور دعاؤں میں گزارتے تھے۔ جہاں تک صحت کی بات ہے تو صرف اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، باقی تمام ڈر اور خوف والی باتیں صرف قصے کہانیاں ہیں۔ سوال نمبر 4، کیا رمضان سے پہلے کا یہ اندھیرا رزق کی تنگی یا قحط کا اشارہ ہے؟ جواب: بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ایسے واقعات کے بعد مہنگائی بڑھتی ہے،
دوستو یاد رکھیں، رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، سورج کے گرہن لگنے میں نہیں۔ لیکن گرہن کا وقت صدقہ دینے کا وقت ہوتا ہے۔ اگر ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں اور استغفار کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اندھیرے کے بدلے ہمارے رزق میں ایسی برکت ڈالے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ دوستو ان سوالوں کے جواب تو آپ کو مل گئے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ویڈیو کا سب سے اہم لمحہ ابھی باقی ہے؟ وہ آخری دعا جو اس ویڈیو کا نچوڑ ہے، اور وہ ایک خاص پیغام جو آپ کو میں ربیع الاول شریف شروع ہونے سے پہلے دینا چاہتی ہوں۔ بس آخری 1 منٹ میرے ساتھ رہیے، کیونکہ اب ہم اس محفل کو دعا پر ختم کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم نے حقائق جان لیے، وظائف سیکھ لیے اور نماز کا طریقہ بھی سمجھ لیا۔ اب وقت ہے اس دربار میں ہاتھ پھیلانے کا جہاں سے کوئی ہاتھ خالی نہیں لوٹتا۔ 12 اگست 2026 کا یہ اندھیرا ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ کائنات کا اصل مالک اللہ ہے اور ہم بہت عاجز اور گنہگار ہیں۔ آئیے جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے رب کے سامنے دل سے یہ دعا مانگیں۔ کیا پتہ کس کی آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ، ہم تیرے عاجز اور خطا کار بندے ہیں، تیرے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ اس 12 اگست 2026 کے اندھیرے کو ہمارے لیے عذاب نہیں بلکہ ہدایت اور توبہ کا ذریعہ بنا دے یا رب العالمین۔ ربیع الاول شریف کا مقدس مہینہ آنے والا ہے، ہمیں اس مہینے کا نور نصیب فرما، ہمارے دلوں کے اندھیروں کو اپنے ذکر سے روشن کر دے۔ اے اللہ، ہمیں دجال کے فتنوں سے، قبر کے عذاب سے اور قیامت کی ہولناکیوں سے اپنی پناہ میں رکھ۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی مشکلات آسان فرما۔ اے اللہ، اس سورج گرہن کے وقت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو نے قبول فرما لی۔ ہمارے گھروں کو، ہمارے بچوں کو اور ہمارے ایمان کو ہر قسم کی آفت اور بلا سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہمیں ربیع الاول شریف کی تمام برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دعا تو ہم نے کر لی، لیکن ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میرا یہ ایک پیغام ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ پیغام اس پوری ویڈیو کا نچوڑ ہے۔ دیکھیں دوستو، 12 اگست 2026 کو سورج گرہن ہوگا اور پھر سے روشن ہو جائے گا۔ لیکن ڈرنے کی بات یہ ہے کہ کہیں سورج تو روشن ہو جائے گا مگر ہمارے دل گناہوں کے گرہن میں ہی نہ پھنسے رہ جائیں۔ یہ سورج گرہن ہمیں یہ سبق دینے آیا ہے کہ جیسے چاند سورج کے سامنے آ کر روشنی روک دیتا ہے، ویسے ہی ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں۔ ربیع الاول سے پہلے یہ قدرت کا اشارہ ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو۔ اگر دل صاف نہ ہوا تو ربیع الاول کی برکتیں کیسے سمیٹیں گے؟ بس یہی میرا پیغام ہے کہ سورج کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی استغفار سے روشن کریں تاکہ آپ کا ربیع الاول مبارک ہو جائے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو صرف ایک معلومات نہیں تھی بلکہ ایک پکار تھی۔ امید ہے کہ آپ ان وظیفوں اور نماز کسوف کا اہتمام ضرور کریں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام کسی اور کی زندگی بدل سکتا ہے تو اسے اپنے ان پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کو توبہ کی طرف لا سکتا ہے۔ کمنٹس میں آمین لکھنا نہ بھولیں، کیا پتہ آپ کا لکھا ہوا آمین قبولیت کی گھڑی میں شامل ہو جائے۔ ربیع الاول کی تیاری کریں، توبہ کریں اور مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔